नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के महबूब बंदे और मबगूद यानी नापसंदीदा बंदे। अल्लाह के कुछ महबूब बंदे होते हैं और कुछ नापसंदीदा बंदे होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की कुछ अलामतें और निशानियां बयान फरमाई। उन अलामतों और निशानियों से यह अंदाज़ा कर लिया जाता है कि कौन अल्लाह का महबूब बंदा है और कौन अल्लाह का मबगूद यानी नापसंदीदा बंदा है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग अल्लाह के महबूब, जबकि 3 तरह के लोग अल्लाह के मबगूद और नापसंदीदा होते हैं। अल्लाह के महबूबीन में से पहला महबूब बंदा वो होता है जो किसी कौम में बैठा हुआ हो, जो लोगों के दरमियान बैठा हुआ हो और उन लोगों के पास कोई सवाल करने वाला आए, कोई मांगने वाला आए, अपनी हाजत और ज़रूरत पूरी कराने के लिए उनके पास आए और उस शख्स का उन लोगों से ना रिश्तेदारी का कनेक्शन है, ना क़राबत का कनेक्शन है। सवाल करने वाला सिर्फ़ अल्लाह के लिए सवाल कर रहा है, अल्लाह के लिए मांग रहा है और जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, अमलन इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा उनके दरमियान से चुपके से, खामोशी से उठता है और सवाल करने वाले को, मांगने वाले को जाकर अलहदा चुपके से दे देता है। तो ये देने वाला, साइल के सवाल को पूरा करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और वजह असल में इसकी यह है कि इसने सदका खैरात और साइल के सवाल को छुप कर के पूरा किया है, जबकि वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाया खर्च करे और बाएं को भी पता ना चले। इसकी फ़जीलत हदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा आई है। और जो हजरात देने के बाद, किसी की ज़रूरत पूरी करने के बाद एहसान जितलाते हैं या तकलीफ़ पहुंचाते हैं या उनकी तस्वीरें खींच कर बार बार इश्तिहार में देते हैं, तो ऐसे लोगों को देने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। ये उन लोगों में से उठ कर गया और चुपके से जाकर के दिया, 2 गुनाहों से बचा। एक गुनाह तो यह है कि इसने साइल की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किया, साइल की इज़्ज़त नफ्स को इसने मजरूह और ज़ख्मी नहीं किया। और दूसरे गुनाह से इस तरीक़े से बचा कि जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनकी दिल आज़ारी नहीं की, उनको नीचा नहीं दिखाया, उनको शर्मिंदा नहीं किया। हो सकता था कि अगर ये वहीं पर देता और दूसरे हजरात न देते तो वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते, उनकी दिल आज़ारी होती, वो अपने आप को कमतर और नीच समझते। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है। और दूसरा अल्लाह का महबूब बंदा वो है जो ऐसे काफ़िले में हो, जो काफ़िला कहीं पर जाकर रुका, कहीं पर जाकर के ठहरा
اور قافلے والے لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے آرام کرنے لگے، سونے لگے، لیکن قافلے والوں میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اپنی راحت کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا اور تھکاوٹ کا بھی خیال نہیں کیا۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور تیسرے اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو ایسے لشکر میں شامل ہے، جو لشکر دشمن کے مقابلے میں ہے، لیکن دشمنوں نے اس لشکر کو شکست دے دی، لیکن ان میں سے ایک بندہ لشکر کے شکست کھا جانے کے باوجود، ہزیمت کے باوجود دشمنوں کے مقابلے پر جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا کرتا شہید ہو جاتا ہے، یا کامیابی کے ساتھ، فتح و نصرت کے ساتھ واپس آتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ کہلاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے، آسمان والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زمین کے اندر اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو دنیا سے کم کر دیتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل و دماغ کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، اور پانی یا کوئی چیز اس کو نقصان دیتی ہے تو اس کو پانی سے یا دوسری نقصان دینے والی چیزوں سے روکا جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی بہت سی چیزیں اسے روک لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو گھر والوں کے سلسلے میں معاملات میں نرمی اختیار کی جاتی ہے۔ بزرگان محترم، یہ اچھے اخلاق، اچھی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو۔ اگر پہلے سے یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زیادہ شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور زیادہ اتریں گی، نعمتیں اور ہماری بڑھیں گی۔ اور تین جو مبغوض بندے، ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ بوڑھا جو زنا کرنے والا۔ زنا تو ہر ایک کے لیے گناہ ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ اور زیادہ برا ہے۔ وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ اس کی جنسی خواہشات بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی ہیں، زنا کے مواقع اور اسباب کم حاصل ہوتے ہیں، کم ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بوڑھا مبغوض ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، زنا قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے جو اسباب ہیں، زنا تک جو پہنچانے والے وسائل ہیں، دوائی زنا ہیں، وہ بھی حرام کیے گئے ہیں۔
بے حجابانہ کسی سے گفتگو کی اجازت نہیں، کسی اجنبی عورت سے خلوت اور تنہائی کی اجازت نہیں، کسی سے بوس و کنار کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا جو مبغوض بندہ ہوتا ہے، جو فقیر اور تنگ دست ہونے کے باوجود تکبر کرے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تکبر کے اسباب بھی نہیں ہیں، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ حسب و نسب ہے، نہ جمال اور حسن ہے، نہ کوئی مقام و منصب ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ برتر سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فقیر اور تنگ دست متکبر سے بھی ناراض رہتا ہے، اور وہ فقیر تنگ دست اللہ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرے جوتے اچھے ہوں، میرے کپڑے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں، اس لیے کہ یہ تو جمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور عام طور سے تکبر مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو دی ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور تیسرا مبغوض بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود لوگوں پر ظلم کرے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو یہ مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگوں پر وہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت اور نادانی، بے وقوفی ہے۔ کس لیے ظلم کرتا ہے؟ اللہ نے مال و دولت اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے، لوگوں کو ستایا جائے۔ اور بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ وہ مالدار جو ٹال مٹول کرتا ہے، لوگوں کا قرضہ اس پر چاہتا ہے، مال ہونے کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کی نظر میں مبغوض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبیت کی یا مبغوضیت کی بیان فرمائی، ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی نشانی پائی جاتی ہے۔ محبوبیت کی علامتیں اور نشانیاں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور مبغوضیت کی، ناپسندیدگی کی علامت اور نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور بری صفات سے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور مبغوض بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔